या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। हमने आज इंशाल्लाह चौथा पारा जो है उसे कंप्लीट कर लेना है। लास्ट टाइम हमने इसका जो पहला निस्फ था वो कंप्लीट कर लिया था। अब ये जो आयत हैं तकरीबन आखिरी हिस्सा ये 180 नंबर आयत से लेके फिर 200 नंबर आयत तक की जो आखिरी हिस्सा है, इसमें बेसिकली जो इसके असल मुखातिबीन थे यानी अहले किताब और अहले ईमान, इनसे आखिरी कलाम किया गया और उन्हें कुछ नसीहतें की गई। यानी इनसे बहुत सा खिताब जो है वो हो चुका है। शुरू के आगाज़ में तकरीबन आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 100 तक अगर देखें तो ज़्यादातर जो खिताब है वो अहले किताब के दूसरे फैक्शन यानी नसारा से खिताब है। उसके बाद फिर आयत नंबर 100 से लेके ऑनवर्ड्स जो है वो उम्मत मुस्लिमा से खिताब है यानी अहले ईमान से खिताब है। यहाँ पे आप एक तरह से दोनों को कुछ नसीहतें की जा रही हैं। अहले किताब को भी कुछ नसीहतें अल्लाह ताला कर रहे हैं और अहले ईमान को भी कुछ नसीहतें कर रहे हैं। तो इसमें जो बात आती है वो इस तरीके से अब इसका जो स्टार्ट होता है वो इस तरीके से है कि यहूद की कुछ रविशें जो हैं वो बयान की गई हैं। यहूद के लिए वही जो है ये वईदें हैं अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च करने या हक की तस्दीक करने में बखीली करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये उनकी सिफ़त थी कि वो बखील थे, तो इसलिए उसको हाइलाइट किया गया। फिर यहूद के कौल का ज़िक्र किया गया है कि बोले वो ये कहते थे कि अल्लाह फ़कीर है, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि कौन जो है अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे, मन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। तो वो तो बड़ी खूबसूरत बात थी, इतनी खूबसूरत बात थी कि उससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती कि अल्लाह ताला मोटिवेट करने के लिए अहले ईमान को ये फरमाते हैं कि देखो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना ही दे दो, अल्लाह ताला वापस कर देंगे। लेकिन इसको भी उन्होंने बड़ा मरोड़-तोड़ के एक और एंगल से जो है परसीव किया और एक मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखें जी मुसलमानों का जो अल्लाह है वो तो माज़अल्लाह फ़कीर है, वो हाथ फैलाता है। तो उस पे अल्लाह का जवाब आया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम गनी हैं, ठीक है? असल बात ये नहीं है बल्कि असल बात है कि इनका गुस्ताखाना कौल है, हम उसे लिख रहे हैं जैसे कि हमने इससे पहले उनका अंबिया को कत्ल करना अलैहिस्सलाम हमने लिखा हुआ है और इनको फिर अज़ाब का मज़ाम छिपाकर है। ठीक है? तो एक थ्रेटनिंग अंदाज़ में उनको ये शट अप कॉल दी गई। फिर उसके बाद यहूद के कई फरमाइशी मुअज़्ज़ात का ज़िक्र है कि यहूद ने जब देख लिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोका नहीं जा सकता, तो फिर उन्होंने वो मनगढ़ंत किस्म की बातें करना शुरू कर दी, उल्टी-सीधी किस्म की बातें करना शुरू कर दी। उसमें एक जो एक यानी समझ लें कि उन्होंने लाइन पकड़ी वो ये थी कि आप ये वाले मौज़ा दिखाएँ, आप ये वाले मौज़ा दिखाएँ। यानी वो मौज़ा जो कि इनके साबिक़ा नबी और रसूल अलैहि सल्लम में ये पाए जाते थे और जिनका ज़िक्र इनकी किताबों में मौजूद था, वो इनकी उसकी फ़रमाइश उन्होंने करना शुरू कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये फरमाइश की थी कुरान एक ऐसी आग ऊपर से आए जो कुरान को खा जाए, ठीक है ना? यानी ये एक उनका यहाँ एक तरीका था कि 2 चीज़ें जो हैं वो पेश की जाती थी, हक व बातिल और अल्लाह ताला से दुआ की जाती थी कि जो हक पर है उसको उसकी जो हक पर जो चीज़ है उसे कबूल फरमा ले। तो वो फिर ऊपर से आग आती थी और उसको खा जाती थी, ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप हमें करके दिखाएँ तो हम मान जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से और भी कई किस्म के जो है मुतालबात वो कर रहे थे। तो उसपे अल्लाह ताला की तरफ से दो टोक जवाब आया कि देखो जो मौजूदा तुम जो फरमाइश कर रहे हो जिनकी वो तुमने अपने-अपने वक़्तों में देखे हुए हैं, ठीक है? तो तब भी तुम उन पे कैसे उन पे ईमान तो तुम फिर भी नहीं लेकर आए। यानी तुम्हारी रविश ये है, तुम जानबूझ के जो है वो ये तुम जो है मानना ही नहीं चाहते बेसिकली। और ना सिर्फ ये है कि तुमने उनका इनकार किया उन अंबिया का अलैहिस्सलाम का बल्कि तुमने उनको कत्ल भी कर दिया। अक्सर को उनमें से कत्ल भी कर दिए। तो इसलिए मुसलमानों को बताया जा रहा है कि इनकी बातों में ना आना, ये तो इसी तरह उल्टी-सीधी बातें करते रहेंगे। इसलिए फरमा दिया गया कि ये मानने वाले नहीं हैं और आप ये आप वसल्लम को भी ऐसे ही झुठला रहे हैं जैसे कि अंबिया जिससे पहले आए थे अंबिया अलैहिस्सलाम उनको झुठलाते रहे हैं। और फिर साथ फरमा दिया गया देखो असल कामयाबी जो है वो जहन्नुम से निजात है, जबकि दुनिया की ज़िंदगी से धोखे का सामान है, ठीक है? असल कामयाबी जो है उसकी तरफ तुम्हें लपकना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो अहले किताब है। और रही बात इस दुनिया की, यानी इस दुनियावी ज़िंदगी की तो इसमें अल्लाह ताला मुसलमानों को ये नसीहत फरमा रहे हैं कि देखो, याद रखो, तुम्हें अहले किताब और मुशरिकों से ऐसी अज़ियतनाक बातें लाज़िमन सुनना पड़ेंगी, ठीक है? तो इसलिए इसके लिए तैयार हो जाओ। यानी ये बाज़ नहीं आएँगे, ये तुम्हें दुःख पहुँचाते रहेंगे और इस तरह की दुःख भरी बातें और तुम्हें जो है अज़ियत देने वाली बातें करते रहेंगे। और लेकिन अगर तुम डटे रहोगे इनके मुकाबले में और अल्लाह से डरते रहोगे, तो ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। तुम्हें इसका अज्र मिलेगा इंशाअल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को बता रहे हैं कि देखो ये तो बनी इसराइल का तो ये हाल है कि अल्लाह ताला से किए हुए वादों को जो है वादों का भी पास लिहाज़ नहीं रखते। यानी अल्लाह ने से वादा किया था कि हक़ को नहीं छुपाएँगे, हर हाल में हक़ बयान करेंगे। लेकिन जो है चंद दुनियावी फ़वाइद के खातिर उन्होंने समनन कलीला
دنیاوی ٹگوں کی خاطر جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو بھی پامال کر دیا، پس پش ڈال دیا. تو یہ ایسے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ شعوری ایمان ان کو حاصل کرنا چاہیے. اور بہت ہی خوبصورت یہ مقام ہے قرآن کا جس میں بتایا گیا ہے کہ شعوری ایمان حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، وہ ہیں ذکر اور فکر. دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو کرنی ہیں. کائنات کی وسعتوں میں غور و فکر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. الذین وہ جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات. ٹھیک ہے. اس کا آغاز بھی یہاں سے ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں یقیناً جو ہے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. زمین آسمان کی تخلیق ہے اور رات اور دن کا جو آنا جانا ہے، یعنی تخلیق کائنات اور نظم کائنات میں سوچنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تو ان کا ذکر یہاں پہ ہے. لیکن ساتھ ہی صرف تفکر نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اللہ کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور شعوری ایمان کا پھر حاصل بتایا گیا کہ جو شعوری ایمان جس کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ کس قسم کے کردار کا حامل ہوتا ہے. وہ جو ہجرت بھی کرتا ہے اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ کی روش پہ گامزن رہتا ہے اور یہاں تک کہ شہید بھی ہو جاتا ہے، آخر کا جامع شہادت نوش کر لیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کردار ہے جو کہ ثمر ہے اس شعوری ایمان کے جس کا یہاں پہ ہو رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسوں کے لیے پھر جنت کی یقینی بشارت، یعنی ایسے لوگوں کو جو ہے یقینی طور پر جو ہے جنت میں جگہ ملے گی. باقی جو ہے اینڈ میں مشرکوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، مومنین کا اور اچھے اہل کتاب کا بھی انجام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو نوازے گا کہ ان کو اللہ دیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ اس کے یعنی جو 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. اور آخری جو بات ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں. لیکن یہ جیسے علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ جزب قرآن زیغمی روباہی کہ قرآن کے بغیر تو شعر کی حیثیت بھی جو ہے وہ لومڑی کی سی ہو جاتی ہے. اور فقر قرآن اصل شہنشاہی ہے. اگر وہ فقر انسان جو ہے اپنا لے جو قرآن پیش کرتا ہے تو پھر اسے صحیح معنوں میں بادشاہت نصیب ہو سکتی ہے. اور فقر قرآن کیا ہے، وہ کس سے جو ہے نصیب ہوتا ہے، کس سے حاصل ہو سکتا ہے، وہ ہے اختلاط ذکر و فکر. ذکر اور فکر کے اختلاط سے دونوں کو ملانا ہوگا تب یہ چیز نصیب ہوگی. اور فکر را کامل نادیدم جزب ذکر. اور ساتھ ہی واضح کر دیتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ذکر کو فکر کے بغیر کامل نہیں. ٹھیک ہے. وہ ذکر جس میں فکر نہیں ہے، وہ ذکر جس کے اندر جو ہے تفکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ذکر فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے جو ذکر وہ تفکر جس کے اندر ذکر نہیں ہے اور وہ ذکر جس کے اندر فکر نہیں ہے، دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. اور اگر یہ ایک میں سے ایک بھی اس میں سے نکال دیں گے تو پھر دوسرا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو اور آخر میں پھر جو ہے بڑی خوبصورت نصیحت ہے، وہ اس سے بیسیکلی متعلق ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم خطبہ سمجھا تھا اللہ تعالیٰ کے جو غزوہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا. اور وہ ایک شکست خوردہ فوج تھی، مسلمانوں کے جو امیر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دل برداشتہ تھے، ان کو بھی بڑے سخت زخم لگے تھے اور اہل ایمان بھی بڑے پریشان تھے. تو اس لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بہت ہی زبردست خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بالکل آخر میں یہ بڑا ہی خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا کہ یا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا. ٹھیک ہے نا. اب یہ انداز جو ہے کہ اے ایمان والو ڈٹ جاؤ، اور ڈٹ جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ، مصابرت کرو اور مربوط ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تم ہی انشاءاللہ غالب ہوگے، فکر نہ کرو، یعنی یہ تمہارے حصے میں یہ سب کچھ ہے تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے. تو یعنی یہ جو انداز ہے کہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک جو ہے جرنیل اپنی فوج سے کہتا ہے کہ بس اب سٹینڈ اپ، ٹھیک ہے، بس بہت ہو گیا. I don't want to see these grim faces. میں یہ جو ہے وہ پریشان چہرے اب نہیں دیکھنا چاہتا. اب کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ. worst is yet to come. یہ ساری اس طریقے سے جیسے کہ وہ خطبہ ایک جرنیل جو ہے سے ختم کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ عزوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس خطبے کو ختم کیا ہے اور اسی پر سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے سورہ نساء جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اب سورہ نساء جو ہے وہ یعنی اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں. عام طور پہ یہ ایک پرسیپشن لے لی جاتی ہے. سورہ نساء کا نام سورہ نساء اس لیے کہ اس میں عورتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. عورتوں میں کچھ مسائل کا بھی ذکر ہے، لیکن دراصل جو ہے اس کے اندر اور بڑے بڑے مضامین جو ہے انہیں کور کیا گیا، انہیں جس طرح ہم آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو زمانہ ہے جس دور میں یہ نازل ہوئی صورت، یہ 3 سے 5 ہجری کے اوائل تک کا دور ہے. ٹھیک ہے. احد کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بہت سے مسلمان جو ہے شہید ہوئے تھے، تو میراث کا مسئلہ سامنے آیا تھا کہ اب میراث کی تقسیم کیسے ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے شروع کی آیت نازل ہوئی جس میں میراث کا سارا حکم واضح کر دیا گیا.
پھر اسی دوران کے جو ایک مخصوص حالات ہے جس میں مسلمانوں کو ہر وقت خوف طاری تھا، یعنی غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی تھی اور ہر قسم کے اب قبائل جو تھے، چھوٹے موٹے قبائل بھی وہ مسلمانوں پہ شیر ہو گئے تھے، خود جو ہے مشرکین مکہ ان کی بھی سازشیں تیز ہو گئی تھی، تو بہت خطرناک حالات تھے مسلمانوں کے لیے۔ تو ان حالات میں پھر نماز پڑھنے کے حوالے سے انسٹرکشن دی گئی کہ کیسے تمہیں جو ہے نماز پڑھنی ہے، اگر دشمن کا تمہیں خوف ہو تو اس کا طریقہ جو ہے بتا دیا گیا، اور یہ 4 ہجری میں تقریباً یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر مدینہ سے بنی نذیر کا اخراج ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا، یہ بھی ایک بڑا اہم ایونٹ تھا جس کا ذکر جو ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے ایک جگہ پہ سورہ حشر میں، تو یہ بھی ایک ایونٹ ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ اس کے بعد پھر اسی سے متعلق تیمم کا حکم جو غزوہ بنی مصرق میں نازل ہوا، یہ بھی 5 ہجری کا ایک واقعہ ہے۔ غزوہ احد کے بعد پھر حالات اور آپ سے درپیش 3 بڑے پھر چیلنج تھے، یعنی جو اسپیشل مخصوص قسم کے حالات تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے چیلنجز درپیش تھے۔ ایک تو یہ چیلنج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے اسلامی معاشرے کی نشوونما اور استحکام، ٹھیک ہے، اسلامی معاشرہ تو وجود میں آ گیا تھا لیکن اب اس کے اوپر ہر طرح کے خطرات منڈا رہے تھے، تو اس کو مزید جو ہے اس کو پرورش دینی تھی اور اس کو مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے مزید احکامات جو ہیں نازل ہوئے، اس میں کئی احکامات ایسے تھے جو کہ تشریح تھی جو سابقہ احکامات تھے ان کی، تاکہ ان کے حوالے سے جو پریکٹیکل مسائل سامنے آ رہے تھے ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ گھریلو زندگی یعنی نکاح و طلاق سے متعلق مزید ہدایات بھی دی گئی، جو اس سے پہلے جو ہے سورہ بقرہ میں آگے تھی لیکن یہاں پہ مزید اس کی تکمیل ہو گئی ایک طرح سے۔ یتیموں کے حقوق کا تعین ہو گیا، وراثت کی تقسیم سے متعلق ہدایات جو ہے تفصیل دے دیے گئے، شراب نوشی پر پابندی لگا دی گئی، طہارت و پاکیزگی سے متعلق چند احکامات دیے گئے۔ پھر مشرکین اور یہود و منافقین کی جو مزاحمت کا اب مقابلہ بھی کرنا تھا، وہ تو مسلسل چل رہی تھی، مشرکین اور یہود جو ہے وہ ایک طرح سے الائنس ان کا بن چکا تھا، اور یہاں منافقین بھی اپنی جو ہے اپنی جو سازشیں تھیں ان کو برقرار رکھے ہوئے تھے، تو اس کے ان سے کیسے ٹیکل کرنا ہے، تو اس والے سے کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں۔ اور جو نہایت خطرناک جو صورتحال تھی، حالات پیدا ہو چکے تھے غزوہ احد کے بعد، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو جہاد کا شوق بھی دلانا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے اتنا آسان نہیں تھا، ہمت نہیں بن رہی تھی مسلمانوں کی کہ وہ کھڑے ہو سکیں ان حالات میں، اس خوف و ہراس کے عالم میں، تو اس لیے ان کو پھر ایک ہمت بتانی تھی، ان کی جہاد و فی سبیل اللہ کے حوالے سے ترغیب دلانی تھی ان کو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی، تو اس حوالے سے بھی بڑی پرزور جو ہے دعوت دی گئی ہے، اور پھر مزید جو ہے کچھ آداب بھی سکھائے گئے۔ پھر مزید کچھ انسٹرکشن تھی، ہر خبر کو آگے پھیلانے کی ممانعت ہوئی کہ جناب ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ ہر خبر آگے پھیلاتے رہے، ایسی خبروں کو ذمہ داران تک پہنچانا چاہیے تاکہ اس کا بہتر طریقے سے جو ہے جائزہ لیا جا سکے۔ جنگی مارکوں میں بعض اوقات پانی نہیں ملتا تھا تو اس حوالے سے تیمم کے حکم کا نزول ہوا، ٹھیک ہے، بتا دیا گیا کہ آپ اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر سکتے ہیں۔ شروع میں تو یہ مشکل حالات میں لازم تھا، بعد میں پھر آپ سے کی انسٹرکشن کے مطابق یہ عام حالات بھی، جب جنگ کے حالات نہ بھی ہوں، جس میں پانی نہ ہو، تو پھر یہ بھی حکم برقرار رہا۔ اس طرح نماز قصر بھی اسی زمانے میں جو ہے اس کی چھوٹ ملی، اور صلاۃ الخوف جو ہے اس کا بھی ذکر اسی زمانے میں آیا، تو لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر یہ چیز صلاۃ الخوف تو اب یقیناً مشکل حالات کے لیے ہے، لیکن نماز قصر جو ہے وہ عام سفر کے معاملات کے اندر بھی اب ہمارے لیے لازم، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے غیر مسلم علاقوں میں جو مسلمان رہ گئے تھے ان کے حوالے سے کچھ واضح انسٹرکشن بھی دینا مقصود تھی، تو وہ بھی یعنی مسلمانوں کو دے دی گئی۔ منافقین کی مختلف قسمیں ہیں، ان کا ذکر ہوا، اور ہر قسم کے منافقین سے نمٹنے سے متعلق بھی تفصیلی ہدایات جو ہیں وہ پیش کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد اسلامی دعوت کو مخالفت کے باوجود جو پھیلانے کے حوالے سے انسٹرکشن دی گئی اور لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کی تلقین کی گئی اس دعوت کو، جو اس حوالے سے مشرکین اور اہل کتاب سے خطاب آپ کو پتہ ہے اس میں بھی جاری نظر آتا ہے، مسلمانوں کو بلند کردار اپنانے کی تلقین کی گئی، اور مشرکین، یہود، اور خاص طور پہ جو ان کے دوسرے پاکستان نصارہ جو ہیں سب سے خطاب کیا گیا، اور ان کے غلط اصولات پر تنقید کی گئی ہے، اور اسلام کی مدلل دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو بہت ہی جامع اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت ہے، اس میں بہت سے مضامین جو ہیں وہ کور ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر سورہ نساء، جیسا کہ بالکل آغاز 1 سے لے کے 31 آیات تک، تو یہ جو شروع کا حصہ ہے اس کے اندر کون سے احکامات ہیں؟ یتیموں کے مال سے متعلق ہدایت کے ان کو ساتھ ملا کر ہڑپ نہ کر جایا کرو، انصاف نہ کر سکنے کی صورت میں یتیم لڑکیوں سے نکاح کی ممانعت ہو گئی ہے، اور نکاح کی تعداد بھی طے کر دی گئی، 4 تک جو ہے وہ مسلمان نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ زمانے میں زمانے جاریت نہیں ہوتا تھا کہ یتیم جو ہے اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کو اپنے ساتھ ہی نکاح کر لیتے اس کا، تاکہ جو ہے اس کا مال کہیں اور نہ جانے پائے،
تو اس اور اگر وہ خوبصورت ہوتی ہے، اگر بدصورت مطلب اگر اچھی شکل کی نہ ہوتی تو اس کو ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، اس کو اس کا نکاح بھی نہ کرنے دیتے، تو بتا دیا گیا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ عورتوں کو مہر دینے کا حکم یہاں پہ آ گیا، اگر عورت خود چھوڑ دے تو پھر جائز قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ پر زیر کفالت نابالغ لوگوں کو مال نہ دینے کی ہدایت دے دی گئی، ٹھیک ہے نا، کہ ایسے نہ دے دیں آپ ان کو مال جب تک کہ وہ جو ہے بالغ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس مال سے ان کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں، یعنی یہ بھی سوال تھا، لیکن ان کو بھی جو ہے اس کے حوالے سے بھی انسٹرکشن دے دی گئی، ٹھیک ہے آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہ مال جب یہ بالغ ہوں، اور مال کے والے سے بھی انسٹرکشن بعد میں اسی میں آ گئی کہ آپ ان کا مال ملا سکتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ سارا مال ہی کھا جائیں۔ یہ پھر بات آ گئی کہ مالدار یتیموں کو مال اپنے مال میں نہیں ملانا چاہیے، واضح انسٹرکشن دے دی گئی کہ دیکھو جو مالدار ہیں اچھے خاصے ہیں تو پھر ان کو تو فری آف کاسٹ جو ہے یعنی فیس بلا جو ہے یتیموں کی پرورش کرنی چاہیے۔ ہاں جو غریب ہیں بیچارے وہ بے شک مال ملا لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ سارا کا سارا مال کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال دیکھتا ہے، اس کا خاص خیال رکھو۔ وراثت کے تفصیلی قوانین آ گئے، ٹھیک ہے، اللہ کے ان حدود کی پاسداری کا حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ یہ حدود ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سارے پھر بڑی تفصیلی احکامات ہیں وراثت کی جو آپ کو ویڈیوز شیئر کی گئی تھی اس میں آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ پھر زنا سے متعلق ابتدائی حکم جو ہے وہ آ گیا، 4 گواہ لانا لازمی ہے، اور عورتوں کو موت تک گھر میں قید کرنے کا حکم آیا تھا۔ بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے سورہ نور میں پھر یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ 100 کوڑے کی سزا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہے تو پھر حدیث کی روح سے رجم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یعنی مزید جو انسٹرکشن دے دی گئی کہ جو 2 یہ کام کریں مرد عورت، یا بعض حسین نزدیک یہ ہے کہ وہ جو مرد مرد کا بھی معاملہ ہے تو ان کو ایزا دینے کا حکم ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتے، یعنی شروع میں اس طرح کی انسٹرکشن تھی، ابھی حد نہیں آئی تھی، بعد میں پھر حد جب آ گئی تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ منسوخ ہو گیا، یہ جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد باپ کی بیویوں کو ورثے میں لینے کی ممانعت ہوئی، کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں سوتیلی ماں ان کو بھی ورثے میں لے دیتے تھے، جو کہ بہت بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو جالیت میں جو سوتیلا بیٹا بھائی یا کوئی اور وارث عورت کا مالک بن جاتا اور کبھی ان سے نکاح کر لیتا، کبھی نکاح کے بغیر ہی رکھ لیتا، تو یہ ظلم جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ عورت کو طلاق دینے کی بجائے جو ہے وہ تنگ کرتے رہنے کی ممانعت ہوئی، کہ یہ نہ ہو کہ آپ اسے روکے رکھیں، اگر تم نہیں پسند تو یہ طلاق دے دو، یا پھر صحیح طریقے سے رکھو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو باندھ کے رکھو اور اسے تنگ کرتے رہو۔ یہ زمانے جاہلیت میں یہ ایک معمول تھا تو اس کو ختم کر دیا گیا، یہاں پر اس کی ممانعت ہوگی۔ پھر یعنی وہ بیسیکلی کرتے اس لیے تھے کہ عورت کو خود مجبور کر دیا جائے کہ وہ کھلا دے تاکہ ان کو پھر مہر واپس نہ کرنا پڑے، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ بد اخلاقیاں بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ تو یہ ساری انسٹرکشن جو ہے یہاں پہ آ گئے۔ طلاق کی صورت میں جو مال دے رکھا ہو مہر کی صورت میں وہ واپس لینے کی ممانعت ہوگی، کہ وہ جو دے دیا ہے وہ انہیں کا ہے، وہ آپ واپس نہیں لے سکتے۔ پھر باپ کی بیوی سے نکاح کی ممانعت ہوگی، ٹھیک ہے، جو سوتیلی ماں ہے اسے جو نکاح ہے اس کی ممانعت آ گئی۔ جاہلیت میں جو ہے سوتیلے بیٹا ایسا کر لیتے تھے، لیکن اللہ نے اسے بے حیائی قرار دیا اور اسے منع کر دیا۔ پھر نکاح کے بارے سے جو حرام رشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا، وہ کون کون ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس وغیرہ، منقولہ کی ماں، سوتیلی بیٹی، سالیاں، یہ جو یہی حکم زوجہ کی پھوپھی یا خالہ بھانجی اور بھتیجی اور بھانجی کا بھی ہے، اور دوسرے کی جو منقوہہ جو کسی کے نکاح میں ہے، تو یہ سب جو ہے ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ اب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لونڈیوں کے بارے میں بتا دیا کہ لونڈیاں شادی شدہ ہوں تب بھی جائز ہیں، ٹھیک ہے، لونڈیاں جو ہیں ان کا ذکر جو ہوگا وہ آپ کے لیے بغیر شادی کے جائز ہیں، باقی سے نکاح جائز ہے پر 4 شرائط ہیں کہ ایجاب و قبول ہو، یعنی اس کے علاوہ جو ہے باقی عورتیں ہیں وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط بیان کر دیں گے، ایجاب و قبول ہو، مہر کی ادائیگی ہو، اور گھر میں بسانے کے لیے نہ کہ شبد لانے کے لیے ہو۔ یہ جو ملاپ ہے یہ معاملہ چوری چھپے نہ ہو، بلکہ کم از کم 2 گواہ اس پر لازم ہو، اور ظاہری بات ہے کہ یہ اوپنلی ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی کچھ شرائط ہیں جو کہ نکاح کو اسٹیبلش کرتی ہیں۔ پھر آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو یہ اس کی انسٹرکشن دے دی گئی کہ آپ باندی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، گو کہ بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پاک دامن ہونے چاہیے باندیاں، لیکن اگر تم صبر کر لو اللہ فرماتا ہے تو بہتر ہے، یعنی باندی سے نکاح سے بہتر ہے کہ تم صبر کر لو۔ باقی باندی کے بارے سے بتا دیا گیا کہ اگر وہ نکاح میں آنے کے بعد بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو اس کو آدھی سزا، یعنی آزاد عورت سے آدھی سزا ملے گی۔ پھر اس کے بعد بتا دیجیے جیسے میں نے بتایا کہ صبر کرنا دوبارہ جو ہے باندی سے نکاح سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اندر ذوف ہے
تمہیں پھر مشکل پڑ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کے اندر آسانی رکھی ہے، اور بڑے گناہوں سے بچنے کی تلقین آ گئی ہے ان میں کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کے معاف کرتے رہیں گے اور ان کو ان کے لیے جو ہے بہتر معاملہ کریں گے. تو یہ کچھ انسٹرکشن ہے جو کہ شروع میں بالکل آ جاتی ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ کویشچن آنسرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. جزاک اللہ مدثر بھائی. ہمارے پاس کچھ سوالات جو ہمیں موصول ہوئے تھے، وہ سب سے پہلا کویشچن تو جو ہمارے پاس ہے وہ ہے، ہمارے پاس آیا تھا، وہ تھا مطلب ایک کنسرن تھا جو ہمارے ایک ممبر نے ہم سے شیئر کیا تھا کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ یہ مطلب ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور مطلب کہہ لیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو آج کل میڈیا کے جو ٹول ہے اس کی وجہ سے کہ اب جو ہے مطلب جو لوگوں کی جو رائے ہے وہ اتنی آسانی سے آن لائن ان پلیٹ فارمز کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے، چینج کی جا سکتی ہے. تو ان کے خیال میں کہ مطلب انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری کا ریفرنس دیا تھا، میں آپ سے ڈسکس کر کے اس کو گروپ پہ شیئر کر دوں گا. لیکن ان کا کہ مطلب ہم اسلامک جو ڈیموکریسی ہے وہ کس طریقے سے ہے اس صورتحال میں جو ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے. تو ان کا یہ کنسرن ہے کہ مطلب جب اتنا پاورفل میڈیا ٹولز اب موجود ہیں تو ہم جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی جو اسلامک ڈیموکریسی ہے اس کو آگے لے کے چل سکیں گے، کیونکہ یہ جو ٹولز ہیں بڑی آسانی سے چیزوں کو جو ہے کریٹ اور ڈیمالش کر سکتے ہیں. جی کافی بڑا کویشچن تھا، میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس کو. تو یہ کویشچن ہمارے جنید، ہمارے ممبر جنید، انہوں نے ہمیں جو ہے بھیجا تھا. یا ایسا کر لیں کہ اگر ان کو ہم لائیو لے لیں، اور وہ میرے خیال سے وہ اس وقت جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، کہ اگر وہ خود سے اس کو یہ مجھے جو تھوڑا سا اس بات میں کر لیتا ہوں، پر کافی بارڈر ایک ذریعہ بات ہے، انہوں نے جو کویشچن پوچھا ہے اس کے کئی اس کی ڈائمینشنز ہیں. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک ڈیموکریٹک ہم اس کی بات کرتے ہیں، سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو وہ کیسے اس سے سیف رہ سکے گا جس دور میں ہم ہیں اس وقت، ایج آف انفارمیشن میں، جہاں پر میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کے تھاٹس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یعنی یہ ایک چیلنج تو رہے گا. ٹھیک ہے، اصل میں چیلنجز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ضرور کرنے چاہیے تاکہ ان کے پاس سولوشنز بھی ہمارے سامنے آ سکیں. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک ایسا نظام تو نہیں آ سکتا کہ ایک شخص جو ہے بس وہ آئے اور وہ مسلمانوں کا امیر بن جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، کیونکہ اول تو وہ اس لیول کے لوگ بھی نہیں. ہاں، یہ انیشل سٹیج میں تو ہو سکتا ہے جب ایک ریولوشنری اسٹرگل ہوگی اور ایک ریولوشن برپا ہوگی تو جو بھی اس کی لیڈرشپ ہوگی وہ تو ایک بائی ڈیفالٹ لیڈرشپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. ان کو ڈیفینیٹلی ایک ایسا نظام دینا ہے، ایسا نظام بنانا ہے اس کو، اس دوران جو بھی ان کو ٹائم ملے گا کہ جو پھر روبسٹ ہو اور جس میں قیادت جو ہے وہ اہل ترین لوگوں کے ہاتھ میں جائے. یعنی یہ کسی شخص کی اجارہ داری نہیں، نہ کسی گروہ کی اجارہ داری ہے، نہ کسی خاندان کی اجارہ داری. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہمارے لیے چیلنج ہے نا. اب اسلام کے اندر یہی تو چیلنج ہے. اس سے پہلے یہ چیلنج تھا نہیں، کیونکہ سب سے پہلے یہ بات سب کو پتا تھی کہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں یہی اس کے حقدار ہیں. اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے ختم ہوا. یعنی بنی اسرائیل کی حد تک دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول ہیں. تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اس لیے ان کے ہاں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ آیا ہمیں جو ہے اب کلیکٹیو لیڈرشپ کی طرف جانا چاہیے یا ایک انڈیویجول لیڈرشپ کی طرف جانا چاہیے، یا ہمیں جو ہے میوچل کنسلٹیشن سے لیڈرشپ طے کرنی ہے نہیں کرنی، کیونکہ یہ چیز اللہ کی طرف سے طے شدہ تھی. یعنی اللہ کی طرف سے نبی نے آنا ہے اور وہی اس کا حقدار ہے. لیکن اس امت کے ساتھ معاملہ ڈفرینٹ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. تو اب اس امت کو یہ ذمہ داری کلیکٹیولی دی گئی. اب یہاں پہ کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کوئی شخص کے لیے میرا یہ حق ہے. ہاں، جو بندہ انقلاب برپا کرے گا، جو جماعت انقلاب برپا کرے گی، اس کا کچھ حق ضرور ہے کچھ سالوں تک، وہ اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کی وہ جنریشن موجود رہتی ہے جس نے انقلاب برپا کیا. اس کے بعد تو پھر ان کا حق نہیں رہتا. یعنی اس کے بعد پھر ان کی اولادوں کا حق نہیں، نہ ہی اس کے بعد جو ہے اس پرٹیکولر ٹولے کا حق رہے گا جو کہ بعد میں جو ہے وہ آئے گا. اس کے بعد ڈیفینیٹلی سوسائٹی کا حق ہے اور اسی کو لٹانا پڑے گا. یہ ہماری ایک مجبوری ہے، ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. ہاں، اب اس کے لیے یہ سارے معاملات بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے.
جیسا کہ بتایا کہ جیسا کہ آج ایج آف انفارمیشن میں یہ کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے جو ہے مائنڈ کنٹرول کیا جاتا ہے, تو وہ چیلنجز ہیں, کیسے ہم ان کو ٹیکل کریں گے. ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی آپ کے پاس اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, اور وہ ڈیفینیٹلی اس پہ ڈسکشن بہت ہم کر سکتے ہیں. تو چیلنجز آر دیئر, آڈز آر دیئر, لیکن یہ ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے ول تو ہو پہلے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ایک شخص کے ہاتھوں اس طریقے سے کام نہیں ہونے والا, اللہ یہ کہ پھر اللہ کے نبی دوبارہ آ جائے جیسے کہ آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر بات کلیئر ہو جائے گی. اس وقت تو کوئی پھر ڈیموکریٹک سیٹ اپ یا کوئی اجتماعی سیٹ اپ جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی, یا پھر امام مہدی آ جائیں, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں کلیئر ہے حدیث کے اندر. تو جب تک یہ ایسا نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو ہے کوئی بھی شخص اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بائی ڈیفالٹ اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو رول کرے. ہاں اگر وہ برپا کر دیتا ہے, کوئی انقلاب برپا کر دیتا ہے, تو پھر ہی ہیز دا رائٹ ٹو رول. لیکن یہ ہے کہ وہ اس دور تک کی, جس دور اس وقت تک کی جب تک کہ وہ زندہ ہے, جب تک کہ وہ ہوش میں ہے, تب تک اس کا تو رائٹ بن جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر اس کی اولاد کا حق نہیں, اس کے بعد پھر کسی جو ہے کسی ٹولے کا حق نہیں ہے, کسی خاص خاندان کا یا عائلہ کا حق نہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے, یہ اسلام کا یہ جو ہے مزاج ہمیں سمجھنا چاہیے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہمیں ایک نظام آج جو ہے وہ دینا ہے, پیش کرنا ہے. یہ ہوپ فلی جو ہے وہ اگر یہ بات کلیئر ہوگی تو پھر وہ چیلنجز تو ساری باتیں ہیں, وہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا, اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو ڈو اٹ. لیکن اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی وہ مائنڈس چاہیے جو اس پورے نالج کو جانتے ہوں کہ کس طریقے سے مینیپولیشن ہوتی ہے, کس طریقے سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ جو ہے آگے پیچھے کیے جاتے ہیں. اس کی اچھی طریقے سے نوحہ ہونی چاہیے, تبھی جو ہے اس کا توڑ بھی کیا جا سکے گا. اس کے لیے ماڈرن نالج کا ہونا بہت ضروری ہے, اور پرٹیکولر فیلڈز کا جو نالج ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. ہوپ فلی یہ جو کویشچن تھا اس کو میں ایڈریس کر دیا. بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے ویسے جنید اپنا ہینڈ ریز کر چکے تو شاید اور مزید ایکسپلینیشن چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس جو سوالات ریسیو ہوئے تھے ان کو ہم ختم کر لیتے ہیں. ہمارے پاس دوسرا آئی تھنک اس سوال سے زیادہ ایک مطلب ایک ہمارے پاس ایک انہیں وہ جو ہے ریکمنڈیشن ہے کہ جو سوال آیا تھا وہ ہمارے پاس آیا تھا, ہمارے ایک ممبر ہیں جواد حسین کی طرف سے, کہ ہمیں چاہیے کہ وہ مطلب وہ ان کا سوال اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری نوع انسان کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو کر ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں, مگر ہم خود ہی مذہبی فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں, کیوں؟ ہاں برحال یہ دشمنی تو نہیں ہونی چاہیے, خیر خواہی کا جذبہ بہت ضروری ہے. دین النصیحہ, دین کے اندر خیر خواہی ہے, تو اس لیے خاص طور پہ کم از کم مسلمانوں کو آپس میں خیر خواہی کا جذبہ ضرور رکھنا چاہیے, اور الائنسز بننے چاہیے آپس میں, جس حد تک ہو سکے کوآپریشن ہوتی رہنی چاہیے. اور یہ بات تو بالکل ہمیں اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے, تبھی ہم کچھ اچیو کر سکیں گے. اگر ہم جو ہے وہ اپنی ایک 1.5 کی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں گے تو شاید یہ ممکن نہ ہو. تو الائنسز شوڈ بی دیئر. ہاں باقی ٹھیک ہے, ڈفرینسز رہیں گے, ڈفرینسز اب ختم نہیں ہو سکتے, اللہ یہ کہ وہی امام مہدی آ جائیں یا عیسیٰ علیہ السلام خود ہی آ جائے. تو اب ظاہری بات ہے کوئی اس طریقے سے وہ آ کے یہ تو کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ خدائی جو ہے وہ خدائی نبوت جو ہے وہ اس کے پاس آئی, یا خدا کی طرف سے اسے امیر بنایا گیا, جیسے طالوت کو بنا دیا گیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر. تو اب ان پہ تو کوئی کویشچن نہیں اٹھا سکتا نا, اللہ نے بنا دیا. اب ہمارے ہاں تو اس طریقے سے کوئی نہیں آئے گا, تو اس لیے کوئی ایسا لیڈر تو اب نہیں آ سکتا, یا ایسی کوئی جماعت تو نہیں آ سکتی جس کے اوپر سب لوگ متفق ہو جائیں. اختلافات رہیں گے, اختلافات بے شک رہیں, لیکن کم سے کم دل میں اگر نصیحت کا جذبہ ہے, اگر خیر خواہی کا جذبہ ہے, تو پھر انشاءاللہ اس میں الائنسز بنتے رہیں گے, اور ان کو بننا چاہیے تاکہ جو ہے ہم بڑے ایشوز کو ایڈریس کر سکیں, جو آن سلاٹ ہے اس کو ہم ایڈریس کر سکیں. تو یہ سوچ رہنی چاہیے, یہی سوچ جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے جائے گی. تو باقی رہی بات کہ پوری انسانیت سے بھی یکجا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ہاں وہ بھی کسی حد تک ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ جو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, جو الفاظ آتے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں اہل کتاب کہ آؤ اللہ کی طرف اس کلمے پر ہم جمع ہو جائیں جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, کہ ہم کسی اور کی بندگی نہ کریں سوائے اللہ کی, توحید پہ تو اکٹھے ہو جائیں. تو ادھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ جس حد تک ان کے ساتھ بھی اگر آپ
کوئی ایسی بات کر سکیں کہ ان کو بھی ساتھ لے آئیں کہ جگہ پر تو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے میسج کو اتنا ڈیلیوٹ کر لیں کہ ہمیں اپنا میسج چھوڑ کر ان کے ساتھ ضم ہونا پڑے. تو یہ بڑا کیئرفل معاملہ ہے. اپنی جو اپنی بنیاد ہے ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا. اس بنیاد پر کھڑے رہ کر ہی جس حد تک جو ہے اگر کوئی یکساں بنیادیں ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے تو ہونی چاہیے. بہرحال یہ ہے جو دین کا ایسنس ہے یا مزاج ہے. ہوپ فل آنسر ہو گیا ہوگا جو آپ کا کوشچن. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب جو ہمارا نیکسٹ سوال ہے وہ ہے ہمارے ممبر سے متعلق کہ جو اسلام میں جو ہے وہ ہم جنس پرستی کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ کیوں حرام کیا گیا ہے؟ اچھا اس میں تو خیر دیکھیں کچھ لاجک تو پیش کی جا سکتی ہے لیکن دراصل اس میں اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس میں اس کی اصل حکمت کیا ہے. پر لیکن ہے یہ کبھی ترین فعل اور اس پہ جو سزائیں جو طے ہیں یعنی اول زنا کی سزا بھی بڑی سخت ہے لیکن اس خاص اس فعل کے اوپر جو سزا ہے وہ تو ایسی ہے کہ یعنی کئی اب اس کے اندر تھوڑے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے یہی کانسیپٹ ہے کہ اوپر سے کسی اونچائی سے گراؤ اس کو اس پہ پتھروں کی بارش بھی کرو. اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت سے اوپر سے نیچے گراؤ اور اس عمارت کو اس کے اوپر ڈھا دو. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے آپ اس طریقے سے جو ہے سزا اس کے لیے اس کا تعین کیا گیا. تو بہت بڑا جرم ہے کبھی جرم ہے. اس کی ایک حکمت جو قرآن میں واضح ہوتی ہے وہ میں بس واضح کر دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ بھی صحیح معنوں میں ہمیں اس کی سیورٹی نہیں بیان کر سکتی. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ جو ہے حضرت جو لوط علیہ السلام تھے انہوں نے اس جگہ پہ قرآن میں ذکر کیا ان کا قول اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ وہ انہوں نے جب کہا تھا کہ تم دیکھو تم جو ہے تقطعون السبیل تم راستے کو کاٹتے ہو. تو اس کی پھر جو ہے تشریح اگر ہم دیکھیں تو جیسے شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ راستہ اصل میں دیکھیں اس دنیا میں جو بھی انسان ہے جتنے بھی انسانوں نے آنا ہے وہ آ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے لیکن اللہ نے اپنی اس مشیت کو مشروط کر دیا ہمارے ایک ایکٹ سے. ٹھیک ہے. وہ جو ہم نکاح کے بعد ایک ایکٹ کرتے ہیں تو اب وہ اگر جو ہے اس کو صحیح معنوں میں نہیں کیا جائے گا یعنی اگر اس ایکٹ کے خلاف کوئی جو بھی اسٹرگل کی جائے گی یا کچھ ایسے حرکتیں کی جائیں گی جس سے وہ ایکٹ جو ہے وہ اس کی میننگ ختم ہو جائے اور اس میں سے افزائش نسل کا معاملہ نکل جائے اور صرف شہوت رانی رہ جائے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس گرینڈ پلان میں ایک رکاوٹ آتی ہے. تو یہ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اس لیے زنا بھی اور یہ جو فعل بد ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے اس گرینڈ پلان کے خلاف ایک بغاوت ہے. تو اس اینگل سے اگر دیکھیں تو شاید اس کی کچھ سیورٹی سمجھ میں آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے جرائم ہیں اور اس لیے ان کی سزا بھی بہت سخت رکھی گئی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس گرینڈ پلان میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ جہاں بھی زنا پھیلے گا وہاں پہ افزائش نسل کم ہو جائے گی اور جہاں پہ یہ فعل بد پھیلے گا تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ہے ہی ایک غیر فطری راستہ ہے اپنی شہوانی جذبات ہیں اس کی تسکین کا. تو اس لیے اس پہ جو ہے سخت ترین وعیدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. اور قوم لوط کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کس قسم کے عذاب آئے کہ ان کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور پورا جو اوپر سے وہ زمین کا ٹکڑا تھا ان کے اوپر گرا دیا گیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. تو یہ اب کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جو اب سمجھنے کے لیے کہ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے لیکن اگین ان معاملات میں وہی کہنا پڑتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جزاک اللہ مدثر بھائی. آئی تھنک وہ جو آپ کی آخری ایکسپلینیشن تھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آئی تھنک اس میں شاید تمام چیزوں کو جو اب ہم اپنے لائیو کوشچن آنسر کے سیشن کی طرف چلیں گے. انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ ہمارے پاس صرف 3 ہی سوالات جو تھے وہ لکھ کر موصول ہوئے تھے وہ تینوں جو ہے وہ پوچھ لیے گئے ہیں. سب سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ہینڈ ریز ہوا وہ ابسن منہاس کی طرف سے. تو ابسن منہاس آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا تھوڑا سوال ڈفرینٹ ہے اپنے چیپٹر سے ہٹ کے. ہو سکتا ہے آپ اس میں ہماری گائیڈنس کر دیں. یہ آج کا سوال ہے بدع کے بارے میں انوویشنز کے بارے میں. میں نے
प्रॉब्लम ये है कि जब मैं पाकिस्तान में था, और बल्कि हम ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे, जो जिस तरह हमारे मौलाना हजूर, हमारे हजरात जो आलिम हजरात हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत कम है जो, और फिर बाद में जब एहसास हुआ कि कुरान को तो खुद से समझना है, खुद से दीन को समझना है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। जब तक ये एहसास नहीं था, अब इस बात में ज़्यादा एहसास होना शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसी बिद्दतें हम लोग करते हैं अपने इस्लाम में, और उसको कोई गाइड नहीं करने वाला, या उसको समझाने वाला कोई नहीं है, या उसके ऊपर कोई बयान या कोई ख़ास ऐसा कुछ समझ नहीं आ रही। जैसे मैं 2-3 मिसालें दूँ। एक तो मौलूद के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, और मुझे कहीं इसका कोई रेफ़रेंस हदीस में नहीं मिला कि ऐसा कोई अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, या और जुम्मे के बाद भी मौलूद होती है, उसके बाद खड़े हो जाते हैं ये लोग। दूसरा ये था बिदा के बारे में कि जैसे अभी तक मैंने देखा है, किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग कुरान शरीफ की और फिर वो विर्द करते हैं, फिर वो तस्बीह वगैरह मेरे ख्याल है पढ़ते हैं, जबकि वो भी इनोवेशन है, उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। तो आप इस पे कुछ रोशनी डालें, क्योंकि ये अब हमारा मज़हब का कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बिदातिन ज़लाल ज़लालत फिन्नार, यानी कि एक तो बहुत कबीर गुनाहों के अंदर इसमें आ जाता है। और बिदअत की डेफिनेशन तो ये है, कोई भी काम दीन में आप ऐसे डालें और दीन का हिस्सा बना दें उसको कि जो दीन में नहीं था, तो वो बिदअत है। ठीक है, कोई भी आप ऐसी बात है अगर आप दीन के अंदर लेके आते हैं, चाहे कोई भी ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो आप शुरू कर देते हैं, जैसे आपने जिक्र किया नमाज के बाद खड़े होकर इस तरीके से मखसूस तरीके से दुरूद भेजना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या और भी अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि ना हदीस में आए हैं, ना किसी जगह पे सहाबा किराम के अमल में मिलते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बिदात ही हैं। ठीक है? हाँ, कोई ऐसी चीज़ दीन के अंदर आ गई, यानी आप दीन के अंदर नहीं, आप दीन का हिस्सा नहीं आपने बनाया, बस वो इट इज़ देयर, वो फिर कोई सवाब आपने उसका मुख्तलिफ नहीं किया। जैसे आपने कहा ना कि वो जो है खजूर की गुठलियों पर पढ़ते हैं, तो ठीक है, खजूर की गुठलियों पर पढ़ना कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो तो आप पढ़ने के लिए ना, अल्लाह ताला का ज़िक्र आपने करना है, वो चाहे आप तस्बीह में कर लें या खजूर की गुठलियों पर कर लें, उसका मसला नहीं। मसला ये है कि उसको एक ख़ास एक रिवाज बनाते हैं कि जी वो जो कोई भी फौतगी होती है उसके बाद 3 दिन तक जो है वो कुल चलेंगे, तो और ये है और वो है, वो सारी बातें 40वां है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली बिदअत है। इनका कोई ज़िक्र ना तो कुरान में है, ना तो हदीस में है, ना ही ये दीन का कोई हिस्सा है। ठीक है? तो कोई भी आप रस्म अगर बना दें जो कि दीन का एक हिस्सा लगे, या उसके साथ एक सवाब का एक उनसे शामिल हो जाए कि ऐसा काम करके सवाब आपको हासिल होगा, उसको बाकायदा तौर पे आप दीन का हिस्सा बना लें, तो वो फिर जो है बिदअत हो जाएगी। बेशक आप उसके अंदर अच्छा काम ही कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ जी कि हर जो है हमने इतवार के दिन जो है वो सुबह हम बैठेंगे और दुरूद पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक तो ये बात है कि हमने सिंपल एक अपना तरतीब बना ली थी कि हर इतवार को हम बैठेंगे दुरूद पढ़ेंगे। ये एक मामला अलग है। लेकिन आप कहेंगे जी हर इतवार को दुरूद पढ़ना जो है ये दीन का हिस्सा है, या ये जो है एक बाकायदा एक बड़े पैमाने पे फैल जाए, रस्म बन जाए, तो फिर ये भी बिदअत हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से यानी कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जो दीन का हिस्सा बन जाए, यानी प्रैक्टिस बन जाए, वो बाकायदा जो है वो एक रिचुअल की जो है सूरत इख्तियार कर जाए, तो फिर वो बिदअत के ज़ुम्रे में आता है। तो यानी इसके तो बहरहाल ये जो है ब्रॉडर डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। तो ये सब चीज़ें जो जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं ये बिदअत ही हैं। इनकी कोई आपको दलील आपको कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती है। तो ये बस गढ़ ली गई हैं और उनको प्रैक्टिस किया जाता है बड़े पैमाने पे। तो ये इससे हमें बचना चाहिए, और बाकी वही बात है कि हर मुहदसा जो है, घड़ी हुई चीज़ जो है वो बिदअत है, और हर बिदअत जो है वो आग पे ले जाने वाली, और हर बिदअत जो है वो ज़लालत है, गुमराही है, और हर गुमराही जो है वो अ, आग की तरफ जाने वाली है। तो मेरे ख़्याल में ये बात क्लियर है। बाकी इस पे इंशाल्लाह मज़ीद जो है कुछ मवाद आपको शेयर कर देंगे आप। जज़ाकल्लाह मुदस्सिर भाई। अब मैं जुनैद जो है एक, वो काफ़ी देर से जो है वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑल्दो उनसे ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं उनको गुज़ारिश करूँगा कि अपना सवाल पूछ लें, उसके बाद मैं फिर दोबारा से दूसरे लोगों की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी मुदस्सिर भाई, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहले एक क्वेश्चन ये है कि
اللہ پاک کے ہاں جو ہے وہ درجات کی بلندی جو ہے ان کا معیار کسی نبی کا امتی ہونا ہے یا عظیمت اور استقامت کے جو عمل ہیں وہ اللہ پاک کے ہاں مطلب درجات کی بلندی کا معیار ہوں گے. مثلا جس طرح سورہ آل عمران کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سابقہ انبیاء کے ساتھیوں کا ان کے صحابہ کا جو ہے وہ ذکر کر کے سمجھایا جا رہا ہے, تو کیا ان کی جو مثال پیش کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قیامت والے دن جو ہے وہ زیادہ درجہ مطلب ان کا ہوگا ہمارے اصحاب سے. ایک یہ سوال ہے, اور دوسرا وہی جمہوریت کے حوالے سے ہے کہ اس گلوبل ولیج کے دور میں جس طرح بیسیکلی وہ میں نے ایک ڈاکومنٹری شیئر کی تھی جیف بیزوس کی کہ وہ امیزون کا جو سی ای او ہے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے آج کل کے. اس کا مطلب ایک متھ ہے کہ آئندہ جو ہے وہ ہماری ہر کلک کو وہ اپنے پاس ریکارڈ کر رہا ہے اور اپنے بزنس کے لیے یوز کر رہا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کس طرح بزنس کرنے کا, تو اس کو وہاں پہ ڈیموکریسی کے لیے خطرہ دیکھا جا رہا ہے. تو اسلامک ڈیموکریسی کے اندر مطلب اس کا کیا سلوشن ہوگا کہ گلوبل ولیج میں تو مسلمان جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ہر اس طرح کی اس کے ساتھ سائڈ کے ساتھ, تو اس کو کیسے اس کا حل مطلب اسلامک ڈیموکریسی پیش کرے گی؟ جی بس میں سوال کمپلیٹ ہے. جی ہاں ٹھیک. برابر تو وہ جو آپ نے کہا کہ یہ امتی ہونا ہی کیا اس میں وجہ فضیلت ہے, تو خیر اس میں یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح کر دیا کہ اس میں جو وجہ فضیلت ہے وہ ایمان اور عمل صالح. ٹھیک ہے, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کو بھی کہہ دیا تھا, اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا, یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہہ دیا تھا کہ یار فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, کہ میں تمہیں آگ سے نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے, مجھ سے جو چیز تم نے مانگنی ہے اس دنیا میں مانگ لو. ٹھیک ہے, جو بھی مال ہے میرے سے, میرا مال ہے اس سے تو مانگ لو, یا پھر یہ ہے کہ میرے رشتے دار ہونے کی حیثیت سے تمہیں خیر خواہی چاہیے تو میں تمہاری خیر خواہی کروں گا, لیکن اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے یہ بات ہمیں واضح رہنی چاہیے کہ یہاں پہ کوئی نسبت نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا رد کیا ہے, کوئی نسبت نہیں چلے گی. اصل بات ہے ایمان اور عمل صالح, یہ دو چیزیں چلیں گی. تو اس لیے ہمیں اس بات کو بالکل واضح رہنا چاہیے ہمارے اوپر کہ ہمیں بھی اگر کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو ایمان اور عمل صالح ہیں, اچھے اعمال اگر ہم کریں گے تبھی. اور یہ جو نسبت ہے نا جو ہمارے صالح کے ذریعے ہے, یہی اصل نسبت ہے جو اللہ کو قبول. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا دعویٰ ہے تو سچا ہے. اگر اس کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا دعویٰ ہے تو پھر وہ جھوٹا دعویٰ ہے نا, ویسے بھی وہ دعویٰ کا کوئی فائدہ نہیں, وہ نسبت ویسے بھی اسٹیبلش نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. باقی جو دوسری بات آپ نے کی کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ایج آف انفارمیشن ہے اس کے اندر یہ چیلنج تو ہے, پرائیویسی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اسلام اسے کیسے جو ہے ٹیکل کرے گا, یا اسلامک جو ہے ویوز پہ کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اسلام کے اندر پرائیویسی کو بہت امپورٹنس دی گئی. ٹھیک, اور کیونکہ آپ دیکھیں نا ویسٹ کے اندر ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ سب سے بڑی قدر فریڈم ہے, آزادی. تو اس لیے جب آزادی کو آپ انشور کریں گے نا تو پھر آپ کو پرائیویسی کو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کسی کی جو پرائیویسی ہے اب آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ آزادی ہے نا, ہر بندہ آزاد. تو یہاں پہ اسلام کے اندر جو اعلیٰ ترین قدر ہے وہ عدل ہے, وہ آزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اسلام کے اندر پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے گا اور اس کے اوپر چیکس رکھے جائیں گے. اگین یہ انفارمیشن کا دور ہے تو اسی طرح جو ہے بیسیکلی جو ہے انکرپشن بھی ہے, انکوڈنگ بھی ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں جن کا آپ خیال رکھیں گے جب اسلام غالب آئے گا. تو ابھی تو خیر ہم مغلوب ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب ہماری جو اس وقت جو بات ہے اس کی کوئی حیثیت اس وقت نہیں. تو اس وقت جو دنیا چل رہی ہے وہی لوگ ہیں, اگر اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیں تو کریں, ورنہ یہ ہے کہ مسلمان تو بیچارے بس وہ فالو کر رہے ہیں جو جیسے کہ جس طرف وہ لے کے جا رہے ہیں. ہاں جب اسلام آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی اسلام کے اندر جو پرنسپل ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرائیویسی کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے اور اس کو انشور کیا جائے گا. کوئی بھی اس طریقے سے جو ہے مینیپولیٹ نہیں کر سکے گا کسی کے ڈاٹا کو تاکہ اس کی اپروول نہ ہو, اس بندے کی اپروول نہ ہو, یعنی اس سے اجازت لیے بغیر جو ہے یہ کام آپ نہیں کر سکو گے. ہاں اس کو کیسے انشور کرنا ہے, اسے کیسے ہم پرائیویسی کو انشور کر سکتے ہیں, اس کے لیے پھر وہ سارے چیکس اینڈ بیلنسز وہ اب ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں نا, جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ پھر ٹیکنیکل بحث ہے کہ وہ کیسے یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے. جیسے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی جو ہے وہ ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ انکرپشن ہے, جہاں پہ انشور کیا جا سکتا ہے آپ کی پرائیویسی کو. تو یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن کیونکہ وہ جو گلوبل ایجنڈا جن کا گلوبل ایجنڈا ہے جو چاہتے ہی ہیں کہ یہ پرائیویسی ختم ہو جائے اور ہر طرح سے وہ
جو ہے انسلیو کر لیں تو پھر وہ اس کے خلاف ایک بہت بڑا مافیا ہے, وہ اس کو آگے جو ہے وہ آنے نہیں دیتے. امریکہ میں بھی دیکھیں نا, بہت بڑی بڑی ڈبیٹس ہوتی ہیں, کانگریس میں ڈبیٹ ہوتی ہے, کئی دفعہ جو ہے جو مارک زوکربرگ جو ہے فیس بک پر اس کو لا کے اس کو اچھی طرح جھاڑا انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ بس وہ ڈھیٹ ہے, باز نہیں آتی. تو لیکن وہاں پہ کیونکہ وہ فریڈم ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے ان کے نزدیک, تو اس لیے پھر دے ہیو ٹو کمپرومائز آن پرائز. ہم بہرحال ایسا نہیں کریں گے جب اسلام کا نظام آئے گا. تو ابھی تو فی الحال یہی ہم کہہ سکتے ہیں, باقی ابھی ہم مغلوب ہیں, ہم کیا اس پہ اب بات کریں. تو ہاں ایک پرسپیکٹو بھی دے سکتے ہیں, وہ میں نے آپ کو دے دیا. اچھا, اسی کے سوال کا جو ایک حصہ تھا مدثر بھائی, جہاں پر انہوں نے ریفر کیا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو پچھلے انبیاء کے صحابہ کی مطلب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ تم ان جیسے, انہوں نے بھی جہاد کیا, جی تو ان کیا کے اس اعمال کیا سے ہے, کیسے ریلیٹ, تو یہاں پر اعمال کے والے سے نا, کئی من نبی قاتل مع ربیون کثیر, ٹھیک ہے, تو بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کو انسپائر کرنے کے لیے کہ دیکھو تم پہلے لوگ نہیں, تم سے پہلے بھی اللہ کے رسولوں کے ساتھ, اللہ کے نبیوں کے ساتھ علیہ السلام بڑے اللہ والے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے جہاد کرتے ہیں. تو جیسے وہ ان کا جو کنڈکٹ تھا, ان کا جو طرز عمل تھا وہ ایسا تھا, تمہارا بھی طرز عمل ایسا ہونا چاہیے. اگین یہاں بھی جہاں پہ جو فوکس ہے وہ طرز عمل پر ہی ہے, وہ اعمال پر ہی. یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی نسبت ہی اس لیے ان کا مقام مل گیا, وہ ان کا کنڈکٹ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جب کھڑے ہوئے تو پودے نہیں پڑے, نہ ان کے نہ دل گزشتہ ہوئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. تو یہ ان کا جو کنڈکٹ تھا اللہ کو بہت پسند آیا. تو صحابہ کرام کو بھی یہ کہا گیا رضی اللہ عنہ تم بھی ایسا کرو, ہمیں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو, ٹھیک ہے. تو جو بھی ایسا کرے گا, جو بھی اس طرز عمل پر آئے گا, اس کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے اصل بات جو ہے وہ اعمال صالح, کوئی نسبت نہیں. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. اب میں ارسلان اللہ خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ارسلان, آپ کو انمیوٹ کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تو کہنا چاہوں گا کہ اسائنمنٹس کے حوالے سے تھوڑا سا یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کے بعد سے جو ہے وہ یوٹیوب کے لنکس اگر شیئر کر لیے جائے چینل کے اندر بھی اور ویسے بھی تو کافی آسانی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ تھا کہ جو شروع میں فارمیٹ ایک رکھا گیا تھا کہ ایک کوئز ہوتا تھا اور اس کے ساتھ سارے یوٹیوب لنکس اسی سے ریلیٹڈ ہوتے تھے, تو وہ بڑا آسانی تھی اس میں کوئز سالو کرنے میں بھی اور اسائنمنٹ میں بھی. تو اگر ممکن ہو تو اسی کو فارمیٹ کو اگر رکھا جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. یہ تو ایک طالب علم کے جی جی یہ تو ایسے ہی ہے میرے خیال میں, جو آپ کے لنکس ہیں ویڈیو لنکس اسی سے متعلق ہی وہ کوئز ہوتا ہے. جی جی, مگر یہ کہ وہ میں طالب علم کی حیثیت سے بس ایک کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پہلا کوئز تھا اس میں ایک فارمیٹ بنا کے دے دیا گیا تھا کہ یہ 4 لنکس ہیں, اسی کے اندر سے ہی آئے گا, جو بھی مطلب یہ اس سے باہر نہیں جائے گا. تو اس سے تھوڑی آسانی ہو گئی تھی. اب یہ کہ کافی ذرا تھوڑا سرچنگ وغیرہ کے مسائل آ رہے ہیں تھوڑے سے, تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا اپنے حساب سے جیسے بہتر ہو سکے. اور بات جی جی بالکل. اور سوال کے حوالے سے میرا سوال تھا کہ حضرت اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل ذکر اور فکر کی اس میں بات ہوئی ہے, تو اب جو ہمارے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں جیسے خانقاہیں ہیں یا صوفیاء کرام ہیں, جو مطلب صحیح صوفیاء کرام ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں, عالم دین بھی ہیں, مشائخ میں سے ہیں, تو ان کے میرا بھی کچھ دنوں پہلے کچھ ایسے حلقوں میں جانا ہوا, تو میں نے دیکھا کہ فرانس میں بہت زور و شور سے گستاخی کے واقعات ہو رہے تھے, لیکن انہوں نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا. وہ صرف حلقے ذکر اور یہی باتیں کرتے رہے, اور جبکہ اس وقت ایک عام مسلمان جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کافی غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا, مگر ان خانقاہوں میں جو ہے وہ کوئی بھی نہ ان کو بددعا دی گئی, نہ ان کا کوئی ذکر کیا گیا. تو یہ مجھے بہت افسوسناک بات محسوس ہوئی. اور دوسری جانب جب ہم فکری حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ذکر کی کوئی بات نہیں کرتے, وہ جیسے قرآن پاک کے مفہوم کی بات کرتے ہیں, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کی یا ذکر اللہ جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. تو دونوں جگہوں پر مجھے کچھ ایکسٹریمز نظر آتی ہے اس معاملے کے اندر. تو آپ اس حوالے سے کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے اس موضوع پہ؟ جی وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم جب ذکر کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صوفیہ کے حلقے نہیں ہوتے جو آج کل پھیلے ہیں. آج کل تو انفارچونیٹلی جو یہ پورا انسٹیٹیوشن آف صوفیزم ہے نا, اس کو ایک دھندا بنا دیا گیا ہے, اور بالکل اب یہ تو اب اس کی تاثیر رہی نہیں ہے. جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی یاد کے لمحات, یہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کو یاد کرنا اس کے لیے کوئی خاص کوئی جناب محفل جانا یا کوئی لائٹیں بند کر کے لگانا جو ہے ضروری نہیں. اللہ کی یاد کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے آپ کے لیے؟ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کرے, رات کو قیام اللیل میں اللہ کو یاد کرے, قرآن مجید کو پڑھ کے اللہ کو یاد کریں.
اس طرح بے شمار جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے، ان کے ذریعے اللہ کو یاد کریں. وہ لمحہ جس میں اللہ یاد آ گیا وہ ذکر کا لمحہ، چاہے اس کو وہ یاد آنا آپ کا اس کا ریزن کچھ بھی بناؤ. یہ ذرائع ذکر ہیں. تسبیح بھی ذرائع ذکر میں سے، نماز بھی ذرائع ذکر میں سے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بھی ذرائع ذکر میں سے، قرآن کی تلاوت سننا بھی ذرائع ذکر میں سے. چاند کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ یاد آ گیا، وہ بھی ذرائع ذکر میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں. باقی خیر وہ جو آپ نے بات کی اس پہ تو علامہ اقبال کا وہ پتہ ہی یاد آ رہا ہے کہ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد. ٹھیک ہے، شریعت میں یکتا، حمیت میں فرق، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. تو یہ کبھی وہ صوفی ہوا کرتے تھے ہمارے جن کے اندر حمیت دینی تھی، جو کہ شریعت میں پوری طریقے سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ اب عجم کے خیالات میں کھو گئے اور یہ سالک مقامات میں کھو گئے ہیں. وہ یہ ادھر کا مقام ہے، ادھر کا مقام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے بات کیا معاملہ ہو رہا ہے، دین کا کیا بڑا غلط ہو رہا ہے. تو ابھی تو وہ آپ ان کو ریفرنس نہ بنائیں، ہاں ذکر کو سمجھیں اور جو اصل اس کی امپورٹنس ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. باقی جو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ تفکر اور تفکر دونوں چیزیں. آپ کبھی کائنات کی وسعت میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو رانائیاں ہیں ان میں غور کریں، تو کبھی یہ معاملہ ہونا چاہیے. اور جب کبھی پھنس جائیں، کہیں تحقیق کر رہے ہیں آپ، سوچ کا جو معاملہ ہے وہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے، وہاں پہ پھر آپ نماز شروع کر دیں، اللہ کو یاد شروع کر دیں. اس طریقے سے کبھی ذکر ہے، کبھی فکر ہے. اس کو دونوں کو ملا کے پھر آپ کو وہ شعوری ایمان نصیب ہوتا ہے، وہ پختہ ایمان کہ جس کا پھر وہ ثمر ہے، وہ کردار کے جس کا ذکر پھر اس کے بعد آیا. تو ہوپ فلی یہ کلیئر ہو جاتا ہے. بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب ہمارے پاس جو اب میں شاہد علی خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم مدثر بھائی. ہاں یہ سورہ نساء میں جو آیتیں ہیں جو انہیریٹنس اور ان سے متعلق ہیں، تو اس کا یہ جو ایسی آیتیں ہوتی ہیں تو ان کا علم ہر مسلمان کو رہنا فرض ہے ان کے اوپر، یا پھر جو لوگ صاحب استطاعت ہے جن کے پاس جائیداد وہ سب ہے انہی کو رہنا چاہیے؟ ہاں ویسے تو دیکھیں نالج تو ہونا چاہیے کم سے کم تاکہ وہ کسی کو بتا سکیں. ٹھیک ہے، اپنے پاس اگر نہیں بھی ہے اگر کسی دوسرے کے پاس تو ہے ہی نا، تو آپ کو بتانا چاہیے تاکہ دوسرے بھی سمجھ سکیں. کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو بہت زیادہ اس کا استعمال ایسا حکم ہے جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور جو بہت زیادہ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں. ڈیفینیٹلی یہاں پہ فوتگی معاملہ ہوتے رہتے ہیں، اور فوتگی کے بعد پھر ذریعہ بات ہے جائیداد کا آگے تقسیم کا معاملہ ہے، اور اس پہ اتنی ڈنڈی ماری جاتی ہے آپ کو بتائیے ہمارے معاشروں میں. تو اچھا خاصے دینی طبقات بھی جو ہے اس کا خیال ہی رکھتے ہیں، تو خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے جو ہے وراثت کا معاملہ بہت پتلا ہے، بہت کم جو ہے ان کو وراثت ملتی ہے. تو اس لیے آپ کو ہونا چاہیے. اور آج کل بہت آسان ہو گیا، آج کل تو سافٹ ویئرس آ گئے ہیں. ابھی آپ اپلیکیشن مل جائیں گے آپ کو، اس میں آپ ڈالیں. یعنی یہاں پہ تو زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہی نہیں. زیادہ تر جو ہے لوگوں کی ایک شادی ہوتی ہے اور باقی ماں باپ اگر ہوں تو بات کر وہ بھی نہیں ہوتے، بچے ہوتے ہیں تو اس کی تو سیدھی سیدھی جو ہے وہ تقسیم بن جاتی ہے. ہاں شادیاں ایک سے زیادہ ہیں تو پھر تھوڑی کمپلیکیشن آتی ہے، لیکن اس کی بھی ساری کی ساری جو ہے وہ کیلکولیشن آسان ہے. مطلب آپ سافٹ ویئر مل گئے ہیں آپ کو، آپ کے پاس آ گئے ہیں. اور تقریباً ہر دارالفتہ کوئی سا بھی آپ چلے جائیں کسی بھی مکتب فکر کا، اس میں کم سے کم یہ والا علم تو بالکل واضح ہے. آپ ان کو بتا دیں کہ یہ میرا یہ مال ہے، یہ اس کا ترکہ ہے، اور یہ اس کی وصیت کا مال ہے، اور باقی جو ہے یہ اس کے رشتہ دار ہیں، تو وہ خود ہی آپ کو مطلب ود ان نو ٹائم آپ کو وہ اس کے حصے بتا دیں گے. تو یہ نالج تو الحمدللہ بہت عام ہے آج کل، اور اس کو جو ہے سمجھنا ہے، اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا یہ بہت آسان ہے. تو اس پہ اس لیے ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی ہے ہمارا معاملہ تب بھی ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب میں ظفر اقبال سے گزارش کروں گا کہ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم مدثر بھائی. بس یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ حدیث جو ایک حدیث پڑھی جاتی ہے طلاق کے بارے میں، کہ طلاق جو ہے وہ جو جائز اعمال ہے ان میں سے ایک وہ عمل ہے جائز تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ بہرحال
کچھ کلام ہے اس حدیث کے اوپر. تو ویسے جو ہے مطلب اس طرح کی باتوں کے بارے میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ گو کہ ثابت نہیں بھی ہو کسی مستند حدیث سے تو بات ٹھیک ہے، یعنی اپنے یعنی اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو اوائڈ کرنے کا پورا بندوبست کیا ہے قرآن مجید میں. جیسے سورہ نساء میں دیکھیں آپ کے کتنی انسٹرکشنز آئی ہیں، تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر بد تمہیں کسی عورت کی نافرمانی کا خدشہ ہے تو اس کو ٹھیک ہے تم اس کو بستر ادا کر دو، ان سے بات چیت بند کرو، بستر ادا کرو، یہاں تک کہ تم مار بھی سکتے ہو، پھر بھی بات نہیں بنتی تم حکم مقرر کرو، ایک عورت کی طرف سے ہو ایک مرد کی طرف سے ہو. یعنی یہ طلاق سے پہلے کے سارے اقدامات ہیں. پھر جا گیا طلاق کا معاملہ آتا ہے، پھر ایک طلاق دو، اس کے بعد پھر 3 توہر آپ کو وہ کرنا ہے 3 حیض تک، اور پھر اس کے بعد دوسری طلاق کا معاملہ ہے، پھر تیسری طلاق کا معاملہ ہے. اور اس دوران انسٹرکشن یہ ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر سے نہ نکلے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا اس سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ ٹوٹے. انشور کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس ایسے رکھے جائیں کہ یہ برقرار رہے. تو اس لیے وہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے. رہی وہ حدیث کے والے سے تو کچھ کلام ہے. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. اب میں جنید سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جنید آپ آن لائن. جی السلام علیکم. مدثر بھائی میرا کویسچن جو ہے نا وہی صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ پرانے انبیاء حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کی شریعت کے جو اصحاب ہیں یا ان کے جن کو حواری کہا گیا کیا ان کی ڈیٹیل ملتی ہے ان کی بکس کے اندر اور ان کے کارنامے، اور کیا وہ آج تک زندہ ہیں جس طرح ہمارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کارنامے جو وہ آج تک سنائے جاتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ ہمارے اصحاب کی شخصیات جو وہ بہت بڑی ہیں اور ان کے آج تک مطلب ان کے کارنامے جو ہے وہ لوگ سناتے ہیں، لیکن کیا ان کے اصحاب کے بھی ملتے ہیں کارنامے جس طرح؟ کیونکہ ہمارے اصحاب کو ان انبیاء کے پرانے انبیاء کے اصحاب کی مثال دی جا رہی ہے کہ انہوں نے منوان اپنے انبیاء کی باتیں تسلیم کی ہیں، تو مطلب انہیں ایک بیٹر مطلب کردار کے طور پہ پیش کر رہے اللہ پاک. تو میرا یہ سوال ہے کہ ان کی مثالیں مطلب آج تک ان کی شریعتوں میں زندہ ہیں ان کی بکس کے اندر، یا یہ صرف کمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے ساتھ محفوظ ہے؟ جی ان کی بھی دیکھیں، اگر ہم ان کی کتابیں بھی پڑھیں تو ظاہر بات ہے اس میں تعریف ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ان کی جو قربانیاں ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے ان کی قربانیوں کا ذکر بائبل کے مختلف جو ہے نسخوں میں موجود ہے. خاص طور پہ جو انجیل بارنباس ہے اگر وہ پڑھیں تو ان کی قربانیوں کا ذکر ہے. بعد کے آنے والے دور میں بھی بہت سی قربانیوں کا ذکر ہے. تو اس لیے قرآن مجید سب سے بڑا گواہ تو قرآن مجید ہے. اس سے بڑی اب ہمیں گواہی کہاں سے لینی؟ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کر انہوں نے جہاد کیا اللہ والوں نے، اور پھر کئی اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی نبیوں کے ساتھ جو ہے جنہوں نے قربانیاں دیں اور ان کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو بھی سراہا اور کئی مقامات پہ سراہا قرآن مجید میں. تو یہی بات ہے اگر ان کے نام سلامت نہیں بھی رہے، ان کا ذکر یہاں پہ نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تو فرما دیا کہ ان کے لیے عظیم اجر ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. ہاں رہی بات کہ اس امت کی بہرحال جو شان ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک رہے گی، یعنی وہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے کہ آخری نبی آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد اس امت کو یہ جو کار رسالت کی ذمہ داری دی گئی ہے اس سے پہلے کبھی کسی امت کو نہیں دی گئی. تو اس امت کی اپنی ایک شان ضرور ہے، لیکن یہ نسبت خالی نہیں ہے کہ یہ نسبت اس کے اوپر اگر رلا کر کے سمجھے کہ اس کو کوئی مقام نصیب ہو جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا. ہاں بلکہ یہ ایڈیشنل ذمہ داری، یہ نسبت جو ہے اس سے ایڈیشنل ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی، ہم ان سے بھی بڑھ کر ہمیں شاید کرنا پڑے گا، تو تب ہمارا وہ معاملہ ہوگا. تو رہی بات رضی اللہ کی بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، تو یہ تو ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طریقے سے محفوظ کیا ہے حدیث کے علم کے ذریعے سے، یہ اس کا بندوبست اس طرح کا بندوبست اور تاریخ میں کبھی نہیں آپ کو نظر آتا، چاہے وہ مذہبی تاریخ ہو چاہے وہ غیر مذہبی تاریخ ہو. یہ ایک یونیک فنامنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اس امت کے اوپر ہے کہ ہماری تاریخ کو جس طریقے سے پرزرو کیا گیا یا محفوظ کیا گیا. تو وہ ایک شان اپنی جگہ پر رہے گی کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کارنامے جو ہیں سلامت رہے، ورنہ سابق انبیاء علیہ السلام کے جو حواری تھے جو ان کے اصحاب تھے انہوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ان کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو
اگنور کر سکتے ہیں. ہاں ان کے ناموں سے ہم ان کو شاید یاد کریں تو وہ نہیں ملے گی. رہی بات ان کی کتابوں میں، جیسے میں بتایا آپ کو کہ ان کے لٹریچر میں ذکر ضرور موجود ہے، لیکن وہ تعریف شدہ کتابیں ہیں، ان کو ہم تحقیق نہیں کر سکتے، ہے ضرور ذکر ضرور موجود. ہاں جزاک اللہ مدثر بھائی. میں غلام مصطفیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھ لیجیے. غلام مصطفیٰ آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا. السلام علیکم. ہاں اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کنسیپٹ بتاتے ہیں کہ حدیث یا ایک آیت میں انکار کرنے سے ہم مطلب کافر یا حقیقی کافر ہو جاتے ہیں، تو اس سے مراد یعنی کہ مطلب نظریے میں انکار ہے یا مطلب عمل میں انکار ہے؟ مطلب ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی مطلب انکار کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے سمجھیں، یا قرآن سے اس کی کوئی دلیل یا کوئی آیت وغیرہ اس لحاظ سے ایکسپلین کر دیں. ارے بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں کسی ایک آیت کا بھی انکار، ٹھیک ہے، یا متواتر احادیث میں یعنی ایسے احکامات جن کا تواتر موجود ہے، ان کا انکار کفر. اور قرآن میں بے شمار جہاں پہ جو ہے اس کا ذکر موجود ہے، خاص طور پہ استضاء کے حوالے سے تو ذکر سورۃ توبہ میں موجود ہے کہ جس میں جب منافقین نے جو ہے مذاق اڑایا جہاد کے تصور کا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح طور پر فرمایا کہ کفر تم بعد ایمان، لیکن تم کافر ہو چکے ہو اس کے بعد تم ایمان لائے. ٹھیک ہے، اور مطلب یہ بات بھی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس بات کو تسلیم نہ کرنے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے تمہارے لیے طے کی. قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہی آیا ہے. بلکہ جو اللہ کے رسول نے طے کر دیا اس کے بارے میں دل میں کوئی حرج بھی آنا چاہیے، دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو برحال یہ پھر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. ہاں جو انکار ہے وہ نظریاتی انکار کی بات ہو رہی ہے، یہاں عملی انکار کی بات نہیں ہو رہی. عملی انکار جو ہے وہ چھوٹا کفر ہے، وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو نظریاتی کفر، نظریاتی انکار ہے وہ کفر ہے. جیسے فرض کو بندہ کہتے ہیں نماز نہیں ہے جس نام، اب یہ کفر ہو گیا. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ ایک بڑا جرم ضرور ہے، لیکن اس کے اوپر اسے کہہ دینا کہ وہ کافر ہو گیا، پر اس پہ کلام ہوگا. اسی طریقے سے کوئی بھی سود کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کفر نہیں ہے، گناہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ سود ہے ہی جائز، میں سود تو بالکل صحیح کھا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ کفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہی بات ہم کہہ رہے ہیں، کوئی ایک بھی تصور قرآن کا یا کوئی بھی ایک تصور دین کا جو جس کا قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے، اس کا اگر آپ انکار کر دیں گے، یعنی وہ طے شدہ تصور، وہ جو کہ نصوص قطعی جسے الفاظ کہتے ہیں، جو اصل اس کے الفاظ ہیں وہ ہے نصوص قطعی نصوص اس کے اوپر ہوں، اس کا اگر وہ انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک بات کا ہی انکار کر دے. رہی بات کہ اس کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں یا کوئی آپ سن کی احادیث ہے، اس کا انکار کرنے سے کفر کا فتویٰ نہیں لگتا یا کفر لازم نہیں آتا، لیکن اس کا کوئی مذاق اڑانا شروع کرتا ہے، یعنی ایک سنت کا بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہے، مذاق نہیں آپ اڑا سکتے، انکار ویسے کو کرتا ہے کرے، لیکن مذاق اڑانا کفر ہے. اس کو اس کی تحقیر کرنا کفر ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، اس لیے آپ ضرور وہ نواقص اسلام جو کتاب ہے وہ ضرور پڑھیں، اس کی تشریحات بھی آپ کو مل جائیں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیسیکلی اسلام انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے کیسے خارج ہوتا ہے، تو اور تاکہ ان سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے. ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ مدثر بھائی. ویسے تمام ممبران لاسٹ ویک ان کے پاس امام زہابی کے 70 جو بڑے گناہ ہیں وہ شیئر کیے گئے تھے. اگر کسی کو ان کو پڑھنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو ضرور بتا دیے گا، میں اس کو ایک بہتر ورژن میں دوبارہ شیئر کر دوں گا. اب میں سجاد صدیقی سے گزارش کروں گا کہ شداد صدیق سے کہ وہ اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ مسلمانوں پہ جوری ہے. تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ آج جو ہم ذلت رسوائی کی جو ہماری بنیادی وجہ ہے وہ اس ذمہ داریوں کی نہ کرنے کی وجہ سے ہے. جی بالکل، یہ جو آپ نے بات ہائی لائٹ کی ہے کہ اس امت کی یعنی غرض تاسیس یا فرض و غائب جو بھی آپ کہہ رہے ہیں یہی تو تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ٹھیک ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
فتؤمنون باللہ، یعنی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہی تو اس کی ذمہ داری تھی. یہی ذکر جو ہے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا ایک اور اینگل سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا. اس امت نے اب وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے جو کبھی انبیاء رسول علیہ السلام ادا کرتے. کار رسالت کی ذمہ داری ہے جو اس کے کندھوں پر ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس لیے جب رتبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تو پھر امتحان بڑا کڑا ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم نے یہ چیز چھوڑ دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں زیر و خوار کیا. اگر ہم دوبارہ عزت چاہتے ہیں تو اپنے اس فرض منصبی جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس کو ادا کرنا شروع کر دینا ہوگا. تبھی جو ہے ہمارے پاس کوئی عزت اور مقام مل سکتا ہے. یہ بات بالکل درست آپ نے کہی. دیگر اپنی جگہ پہ عوامل بھی ہیں، فیکٹرز ہیں، لیکن یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اپنے اس کام کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے اور جو ہے اس کو بھلا بیٹھے ہیں. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ذلیل کیا. بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے جنرلی بھی یہ بات کہی ہے کہ جو بھی قوم اس کو چھوڑ دے گی، جو بھی قوم اس کو چھوڑ دے گی اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِلِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، وہ جو الفاظ ہیں کہ وہ جو ان کے لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے اوپر، ان کی داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی اور وہ جو بھی ان کے انبیاء رسول اللہ کی زبانی، ان پر لعنت کی گئی. کس بات پہ کہ یہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح کئی احادیث اس میں ہے کہ خدا کی قسم، یعنی آپ نے فرمایا خدا کی قسم، اور یہ ابو صدیق سے غالباً مروی ہے، روایت ہے بڑی اہم روایت کہ خدا کی قسم تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے تمہیں لازماً روکنا ہوگا، ورنہ تم پہ جو ہے عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ، اور تم دعائیں مانگو گے اور قبول نہیں ہوں گی. اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں. تو وہ تو جنرلی بھی اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو نہیں کرے گی قوم، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے. لیکن اس امت کی تو یہ اتنی بڑی امپورٹنس ہے اس کے لیے، اس امت کے لیے، کہ اس امت کو نکالا ہی اس کے لیے گیا. یہی تو بات یہ بتائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہارا تو کام ہی یہی ہے. تو تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پوری دنیا گمراہ ہو جائے گی، گمراہی کے دہانے میں پہنچ جائے گی، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے اوپر تو بڑی سخت محنت ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ذلیل و خوار ہوں جیسا کہ ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. ہمارا نیکسٹ سوال میں عمران خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھ لیں. عمران خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن و حدیث میں برزخ کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ بالکل یہ بالکل برحق ہے. قرآن حدیث میں بھی برزخ کا باقاعدہ لفظ بھی ہے اور اس کا کانسیپٹ بھی بیان کیا گیا ہے، اور حدیث میں اس کی بڑی تفصیلی جو ہے اس کی بڑی تفصیل میں کیا کہ باقاعدہ جو ہے عالم برزخ ہے اور وہاں پہ جزا و سزا کا معاملہ ہو کر رہے گا. بے شمار حدیث ہیں اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب میرے خیال سے اب ہمارے پاس مزید تو کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے، لیکن اگر ابھی بھی موقع ہے کہ کوئی اگر اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور پوچھ نہیں سکے یا کسی وجہ سے ڈراپ ہو گئے تھے بیچ میں، تو وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. نہیں تو پھر میں مدثر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ کلوزنگ. اچھا ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے مدثر بھائی. جی محمد خالد، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم مدثر بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال سورہ نساء آیت نمبر 31 کے حوالے سے ہے کہ جو ترک جہاد ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. جی کیونکہ اس کے اوپر سخت وعیدیں ہیں کہ جہاد جو نہیں کرے گا اس کے حوالے سے بڑے واضح طور پہ قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ اس کی نجات ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسے بالکل ایک کبیرہ گناہ کی کیٹیگری میں لے کر آئیں گے. اور امام ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ میدان جہاد سے بھاگ جانا. تو اسی کا یہ اب کانٹیکسٹ ہے جس کانٹیکسٹ میں ہم جو ہے جہاد خلال فی سبیل اللہ کو کہہ سکتے ہیں بالکل واضح طور پہ کہ یہ جو اسے اجتناب پہ اسے ترک کر دے گا، اس کے پیچھے ہو جائے گا، تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا. بلکہ یہ تو کبیرہ گناہ سے بھی بات اوپر کی ہے نا. یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس طریقے سے آپ ان کو سانچوں میں نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے. یعنی جب دین مغلوب ہو تو اس کو غالب کرنے کی جدوجہد تو وہ ذمہ داری ہے، وہ فریضہ ہے جس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں. قرآن مجید میں بالکل واضح آ گیا، پورا قرآن کا بیان ہی ہے اس کے پیچھے کھڑا. مطلب ایک بات نہیں، ایک بار نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، صرف
بار بار دہرا کر اور بار بار اس پہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں جنت اس کے بغیر مل کیسے سکتی ہے، یہ تو کافر نے حساب لگا لیا. جب اس طریقے سے اللہ تھریٹ کرے تو یہ تو بات بھی اس سے بڑھ جاتی ہے نا. وہ ایک چھوٹا موٹی بات نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک ایسنس ہے. جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو نجات نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے. واضح طور پہ قرآن میں بیان کرتے ہیں. ویسے اگر جیسے اس سے ایک اٹیچ سوال جو جنرلی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر آج کل کے دور میں جو ہے وہ جو ایک بالکل جڑا ہوا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ جہاد نہ کرنا جو ہے وہ کفر ہے یا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اگر جس کی اگر معافی نہ مانگیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ واپس نہ لوٹیں تو ہماری نجات ممکن نہیں. تو پھر آج کل کے اس دور میں جو ہے وہ کس طریقے سے جہاد ہوگا؟ جی وہ تو خیر ہم نے بڑی تفصیل سے بار بار واضح کیا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ جو ہے اس کو ہمیں اپنانا ہوگا، کارآمد راستہ ہوگا، اور تبھی وہ فائدہ مند ہے. یہ بیوقوفی نہیں کرنی اس میں کہ آنکھیں بند کر کے آپ کسی ایسے وسیلے کے اوپر رائے کر لیں جو کہ کارآمد نہیں ہے، تو یہ تو پھر وہ بالکل اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. اور اس کے لیے ہم نے بڑی تفصیل سے انالیسس کیا تھا کہ آج کے دور میں جو ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ اب ہم اس طریقے سے کنونشنل وارفیئر کا طریقہ یا جو روایتی جنگ کا طریقہ وہ نہیں آزما سکتے کیونکہ وہ اب کارآمد نہیں رہا. تو اس کے لیے آلٹرنیٹیوس ہیں، اس میں ہم نے پھر سول مزاحمت کا ذکر کیا تھا اور گریلا جنگ کا ذکر کیا تھا، اور بتایا تھا کہ گریلا جنگ تو وہیں پر کارآمد ہے جہاں پر انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، ریاستی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، جیسے افغانستان ہے، صومالیہ ہے، یمن وغیرہ ہے. لیکن جہاں پہ یہ ابھی تک جو ہے سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، انٹیکٹ ہیں، وہاں پہ سول مزاحمت از دی اونلی وے پاسبل اپ ٹل ناؤ. اور اس کو استعمال کر کے اگر اسٹرگل ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی کے بھی چانسز زیادہ ہیں اور اس میں نقصان بھی کم سے کم ہے. تو بس اس پہ اتنی بات ابھی کر سکتے ہیں، باقی ہم نے تفصیلاً اس کو مختلف مقامات پہ واضح کیا ہے. بہت بہت شکریہ مصر بھائی. اب میں شاہد علی خان سے گزارش کروں گا کہ اپنا سوال پوچھ لیں. شاہد. السلام علیکم مدثر بھائی. یہ جو عورتوں کے حقوق کے لیے بھی جو جدوجہد ہے تو یہ مطلب یہ جو ہے یہ عورتوں کے اوپر ہی فرض ہے یا انہی کے جو رشتہ دار ہیں، محرم بھائی، باپ، ان کے اوپر ہے کہ عورتوں کے حقوق نافذ ہوں، ایسے قانون بنے جو ان کو پروٹیکٹ کرے؟ ہاں دیکھیں اسلام کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر عورتوں کے حقوق کا بھی معاملہ شامل ہے. اگر تو مقصد دین کا غلبہ ہے اور اسی کے تحت عورتوں کے حقوق کی اور اسی بات کی جائے گی تو پھر وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی بات اسٹرگل کے اندر. لیکن اگر اسٹینڈ الون کوئی عورتوں کے حقوق کی جائز حقوق جو اسلام نے طے کیے ہیں تو اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی ثواب اسے ملے گا، اس پر بھی اس کا اجر ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اعلاء کلمۃ اللہ ہی ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے اور اسی کے تحت پھر جو ہے جو بھی ایک سب آبجیکٹو ہونا چاہیے تاکہ وہ لنک ہو اس کے ساتھ، اس مین آبجیکٹو کے ساتھ. پھر تو وہ بالکل اس اسٹرگل کے اندر ایک اس کی امپورٹنس ہے اور وہ ہمیں بھی کرنی چاہیے، مردوں کو بھی کرنی چاہیے، صرف عورتوں کو بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن صرف اس کے لیے کام کرنا وہ بھی بڑا باعث ہے جو ثواب ہے اگر جائز حقوق کے لیے عورتوں کو فائٹ کرتا ہے. لیکن پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا، وہ فی سبیل الحقوق ہوگا، لیکن اس کا بھی اجر بڑا ہے. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. ایک اور سوال عمران خان ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سوال اپنا پوچھنا چاہیں گے. جی عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا انسان کے تو کیا مردے کے ساتھ جو ہے نا سزا اور جزا کا عمل یہ دنیاوی قبر میں ہوتا ہے یا برزخ میں ہوتا ہے؟ سزا و جزا کا جو معاملہ ہے اس کے لیے تو یہ بات ہے کہ جیسے انسان یہاں پہ مرتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جو قبر ہے اس کے سارے معاملات یہ عالم برزخ سے مطلب، تو اس لیے اس کے اندر جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے. اگر اچھا بندہ ہے تو یعنی جیسا کہ ذکرات میں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی، تو وہاں پہ یقیناً اس کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب برزخ کی زندگی میں پھر عذاب ہوگا اور اس کو سہنا پڑے گا جو بدبخت ہے، اور جو نیک بخت ہے جو اچھا بندہ ہے اس کو راحت کا سامان ہوگا اس کے لیے عالم برزخ. تو یہ جو انسان جب مرتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے تو یہ اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے. جزاک اللہ مدثر بھائی. میرے خیال سے اب ہمارے پاس مزید کوئی سوالات تو نہیں ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ
آپ اپنا اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو دیجیے، پھر ہم کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میٹنگ کو اختتام کرتے ہیں۔ الحمدللہ جی، آج کافی اچھا انٹریکٹیو سیشن رہا، اسی طرح کے سیشن ہوتے رہنا چاہیے، اور آپ جو آپ سے ویڈیو شیئر کی جاتی ہیں دوسری سنیے اور کوئی اٹیمپٹ کیجیے، اسائنمنٹ سے مت رہیے، تاکہ بہتر طریقے سے آپ کو یہ جو قرآن کے مختلف مقامات ہیں سمجھنے کا موقع ملے۔ ابھی تک الحمدللہ بڑی اچھی آپ کی پارٹیسپیشن رہی، جس کے لیے ہم آپ کے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو اسٹرگل ہے، آپ کی جو بھی کاوشیں ہیں، ان کو قبول فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ہمیں دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا